बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ख़बरें सबसे पहले शामिल करेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी होंगे। और आज वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है। उस्ताद की अहमियत हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है। हम जहाँ जहाँ जिस जिस मकाम पे मौजूद हैं, बिलाशुबा हमारे असातिज़ा का इसमें बहुत अहम किरदार है। तो अपने तमाम असातिज़ा को आज खराज तहसीन भी पेश करेंगे, उनका शुक्रिया भी करेंगे क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज जो कुछ भी हैं हम हैं। एक मैसेज प्रोग्राम के आगाज़ में ये होगा कि हर मोड़ पर, हर स्टेज पर आपका कोई ना कोई उस्ताद ज़रूर होता है। हम इस प्रोग्राम के दौरान बहुत कुछ लोगों से सीखते हैं। अपने असातिज़ा की इज़्ज़त कीजिए, उनका एहतराम कीजिए अगर आप कामयाबी चाहते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। अब एहतराम और इज़्ज़त करेंगे तो कोई मकाम भी इंशाल्लाह ज़रूर पाएंगे। हमने आगे चल के इस पर बात भी करनी है। प्रोग्राम का आगाज़ हम करने वाले हैं जी खबरों की तफसीलात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खोकर साहब, आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। शहर में जगह जगह कंटेनर्स लगे हैं, मेट्रो बस सर्विस का रूट महदूद किया गया है। बहुत सारे लोग जो दफ्तर आए हैं उन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो शहरी हैं उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो फासी इंतजाम है वो ज़रूर करे। खोकर साहब, ये हमारी हिफाजत के लिए करे, लेकिन जो कंटेनर लगाए गए हैं ये गलत हुआ है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, वो ज़रूरी हैं, वो होने चाहिए, हुकूमत को करने चाहिए। लेकिन कंटेनर लगा कर रोड बंद कर देना या मोबाइल सर्विस बंद कर देना या इंटरनेट बंद कर देना या व्हाट्सएप जाम कर देना, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस का आगे पुलिस अपने इंतजाम करे, पुलिस की नफरी डिप्लॉय करें, पुलिस को जगह जगह उसकी प्लानिंग इस तरह करें कि वो हकामों से निपटने की उसको ट्रेनिंग दे पुलिस को। और उस वाले से जो पुलिस इक़दाम करे, बजाय इसके मोबाइल सर्विस बंद कर देनी, इंटरनेट बंद कर देना, कंटेनर लगा कर रोड बंद कर देने, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सियासी कारकुनों की जो गिरफ्तारी है ये भी नहीं होनी चाहिए। जो सियासी कारकुन होते हैं वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं, जब जमहूरियत का माथे का झूमर होते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सियासी तौर पर उनको एहतजाज का हक मिलना चाहिए, लेकिन सियासी कारकुनों को भी चाहिए कि वो पुरअमन एहतजाज करें, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, जानो माल को लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। ये सियासी कारकुन है, दुरे नया मेरा इख्तिलाफ है। पार्शली बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन पार्शली जो है मेरा भी ये जिनको सियासी कारकुन कह रहे हैं वो सियासी कारकुन है। एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, आप एक हिस्ट्री देखते हैं, डॉक्टर एक मरीज की हिस्ट्री देखते हैं। अब इस पॉलिटिकल जमात की हिस्ट्री है कि ये हमेशा वायलेंट होती है, ठीक है जी। यहाँ पे एक पीछे जो जमात थी उसने भी मजहबी एक आड़ में कुछ वायलेंसी की। आपको पता है मेट्रो बस तमाम तोड़ी गई और ये लाइनें तोड़ दी गई, बहुत सारी चीजें हुई है ना, सामने एक हिस्ट्री है। अब उनकी हिस्ट्री डेवलप हो गई। आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देख के कुछ करते हैं ना। अब पुलिस जो है वो एक आपका क्राइम रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही उसको ट्रीट करती है ना। होता ये है कि कोई भी जमात एहतजाज करती है, आप देखें जमात इस्लामी ने बहुत पुरअमन एहतजाज किया, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। बहुत सारी जमातों ने एहतजाज किया, नबीना अफराद बैठे कर रहे हैं एहतजाज, कंटेनर्स तो नहीं लगाए गए। कारकुनों से भी मैं दरखास्त करूंगा कि वो पुरअमन एहतजाज करें। पुरअमन एहतजाज जो है उनका हक है, लेकिन प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, हुकूमत की किसी वतीरा बना लिया ना उन्होंने, उनका क्या था, वतीरा बना लिया उन्होंने, वतीरा बना लिया। उनको अगर आप सियासी कारकुन कहेंगे तो माजरत के साथ फिर इस तरह के एहतजाज, इस तरह के कारकुनों, इस तरह के सियासी कारकुनों के एहतजाज के लिए कंटेनर से बढ़कर भी अगर कुछ किया जाए तो मेरे ख्याल से वो अगर किसी भी कल्ट को, किसी भी बहुत ज़्यादा जो कल्ट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपके आगे बात नहीं सुनेंगे, वो आपके आगे आपको जानो माल से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनको ये लिवरेज दे के छोड़ रहे हैं कि वो सियासी कारकुन है, तो मुझे बताएं कि फिर आम शहरियों की जिंदगी का क्या कसूर है, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? आप आम शहरियों की जिंदगी का कह रहे हैं, यहाँ पुलिस वालों की जिंदगी दाव पर। मैं कल अली नासर रिजवी साहब को देख रही थी, एक बार फिर वो मैदान में नजर आ रही हैं। 36 ऑपरेशन, मैंने यहाँ उनका इंटरव्यू किया, मैं हैरान थी। उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है, देखा जाए तो उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है। 5% उनकी आंख काम करती है, 95% ज़ाया हो चुकी है। तो अब आप कह रहे हैं पुलिस वालों को, अब अगर खोकर साहब ये कहें कि वो पुरअमन एहतजाज में पत्थर लगा दिए गए तो मैं कब कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ पुलिस पर हमले करें, पुलिस पर हमले नहीं करने चाहिए। सरकारी इमलाक को भी और लोगों की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाना चाहिए, लेकिन पुरअमन एहतजाज जो होता है वो किसी को रोकना नहीं चाहिए। पुरअमन एहतजाज होता ना खोकर साहब तो फिर ये सब कुछ भी ना होता, क्योंकि ये एहतजाज पुरअमन माजी में भी नहीं रहा,
कल गुज़िश्ता रोज़ हमने इस्लामाबाद की सूरत हाल देखी तो पुरअमन हो रहा होता, तो फिर शहर में आज ये जगह जगह कंटेनर्स लगाकर बंद ना किया जाता। हमारे रिपोर्टर वकास अहमद मौजूद है मीनार पाकिस्तान। वकास, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? सूरत हाल यही है कि लाहौर पुलिस की तरफ से अपने भरपूर जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं कि किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है ना तो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पहुंचने देना है और ना ही उन्हें शहर से बाहर या बाहर वालों को शहर के अंदर आने देना है। तो जो रास्ते आते हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं। जो मूवमेंट है ट्रैफिक की वो महदूद कर दी गई है और पुलिस अफसरान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि जैसे ही उन्हें अफसरान की तरफ से हदायत मौसूल होगी तो ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात जो सिक्योरिटी प्लान लाहौर पुलिस का सामने आया था उसके मुताबिक मुकम्मल तौर पर एंट्री और एग्ज़िट शहर की जो है वो सील होगी। जो रास्ते हैं मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की तरफ जाने वाले वो मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पिकट्स होंगी जहाँ पर जो पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। वकास, थोड़ा सा शहरियों की सहूलत के लिए प्लान बता दे। वैसे तो मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज अपने अगर कोई प्लान है तो उनको महदूद कर दें। किसी भी परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लान्स को कुछ महदूद करें, कल पे रख लें, किसी और दिन पे रख लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें नो डाउट हमारी ही सिक्योरिटी के लिए हैं। सो प्लान क्या है वकास? क्या रास्ते मुकम्मल बंद किए जाएंगे मीनार पाकिस्तान इर्द गिर्द के एंट्री एग्जिट पॉइंट? आप कह रहे हैं ना ट्रैफिक को महदूद किया जाएगा या बंद किया जाएगा, तो क्या CTO साहबा का प्लान है? डाइवर्जन लगाई जाएंगी? रिहायशी इलाके आसपास लोगों को परेशानी तो हो सकती है, तो हम पहले ही आगाह कर दें। मुझे प्लान बताइएगा क्या है। सना, जो आपने सजेशन दी है शहरियों को, मेरे ख्याल इससे बड़ी पते की बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती कि अगर मुमकिन है तो घर में बैठकर और टीवी पे ये सारी सूरत हाल का नज़ारा कर लें बजाय कि बाइक लेके बाहर निकलें। अगर आप एहतजाज का हिस्सा नहीं भी बनना चाहते तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है इसलिए भी घरों से निकलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं जाना आना होता है। तो जो लोग तो अपने जो मूवमेंट है आज के दिन के लिए महदूद कर सकते हैं, उन्हें तो चाहिए कि वो अपनी जो मूवमेंट है वो महदूद कर ले, समझे कि शहर में छुट्टी है तो घर में आराम से बैठे। और जहाँ पे अगर किसी ने जाना ज़रूरी है, किसी का लाजम है, तो उसके लिए फिर वो जहन बना के निकले कि उसको कहीं पर भी ट्रैफिक का जो रुकावट है उसका सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी सूरत हाल ये है कि महदूद ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो जारी है, लेकिन जो पुलिस का प्लान है वो ये है कि मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा मीनार पाकिस्तान के तरफ आने वाले रास्तों को, शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को। जब बाहर जगह जगह पे पिकट्स होंगी, कंटेनर्स लगे होंगे, तो डेफिनेटली आपको अगर पुलिस वाले रोक नहीं भी रहे लेकिन आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, तो उससे आपको परेशानी का सामना तो होगा। और जिस तरह की जो हमें माजी में जिस तरह से हमें क्लैशेस नज़र आई है, इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, अगर इस तरह का कोई सीन बनता है कि पुलिस में और मुजाहिरीन में क्लैशेस होते हैं और पुलिस उसको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस की और शेलिंग का इस्तेमाल करती है, तो फिर पुलिस से और मुजाहिरीन से बढ़कर तकलीफ़ आसपास के इलाके के लोगों के लिए होती है, जो कि ना तो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होते हैं ना उस फोर्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो शेलिंग से मुतासर हो रहे होते हैं। और ये एक बड़ी अजियत होती है उन लोगों के, शहरियों के लिए जो आसपास के लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है और पुलिस का यही है कि उन्होंने हर सूरत तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आने से रोकना है, क्योंकि ये कारकुन मुख्तलिफ इलाकों से आएंगे जो कि पुलिस की इंफॉर्मेशन है और उनका अपना भी शेड्यूल है। तो इसलिए पुलिस की कोशिश है कि बजाय कि सबको मीनार पाकिस्तान पहुँच कर रोकने से बेहतर है कि मुख्तलिफ शाहराहों पर उनको रोक लिया जाए, वहीं से उनको डिस्पर्स कर दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक लाहौर पुलिस इसमें कामयाब भी रहेगी, क्योंकि जो बड़े एक्टिव कारकुनान थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करना था, रैलियों की शक्ल में लोगों को लेके आना था, सैकड़ों जो कारकुनान हैं, लीडरान हैं मुकामी, उनको पुलिस ने पहले ही गुज़िश्ता रात से और कल हिरासत में ले लिया है और अभी भी क्रैकडाउन जारी है। तो क्योंकि अब टाइम जो है वो 2 से 3 बजे का है, तो अब तक जो सूरत हाल ऐसा नहीं लगता है तहरीक इंसाफ जो है वो बज़ाहिर कहीं पे हमें नज़र आ रही हो कि एहतजाज के लिए। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि अचानक से ये लोग निकलते हैं और फिर टोलियों की शक्ल में इकट्ठे होकर अपना जो भी मोटिव्स है उसका इजहार करते हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उनका एक ही टास्क है कि किसी भी सूरत इस प्रोटेस्ट को रोकना है और
ڈیفینیٹلی مظاہرین کی ڈیسٹینیشن بھی مینار پاکستان ہے اور پولیس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کو یہاں تک نہ پہنچنے دیا جائے. اگر کم مظاہرین کو ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو سو مچ. ہم بھی دعا گو ہیں کہ حالات بہتر رہیں, کیونکہ پلاننگ ہے وہ بھی یہی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کوئی انتشار والی صورتحال نہیں ہونے دینی. ہم اس پہ آ کے بات کرتے ہیں. میں تو پریشان یہ ہو رہی ہوں کہ عام شہریوں کا کیا قصور ہے. کیا ہمارے حالات, ملکی حالات ان تمام چیزوں کے متحمل ہیں کہ ہم راستے بند کریں, لوگ اپنے دفتروں تک نہ پہنچ پائیں؟ پھر اگر یہ سیفٹی میئرز نہ لیے جائیں تو پھر کیا لوگوں کو پریشانی دیں؟ پھر دوسری صورت میں بھی لوگوں کو زیادہ پریشانی ہے. ہم آ کے بات کرتے ہیں, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے پہلے تمام صورتحال وہ بتا رہے تھے مینار پاکستان, کیونکہ وہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے جہاں پر سو کالڈ ان سیاسی کارکنوں نے اکٹھا ہونا ہے. اچھا جی, کوئی احتجاج کی پلاننگ وغیرہ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے احتجاج کرنا ہے؟ کن مطالبات کو لے کے احتجاج کرنا ہے؟ درین آیا مجھے بڑا اختلاف ہے یہ احتجاج کے لفظ سے جو آج دیا گیا ہے. کون دے رہا ہے احتجاج؟ ان کی قیادت کدھر ہے؟ لیڈرشپ کدھر ہے؟ کیوں احتجاج کرنا ہے؟ میں نے تو کل لیڈرشپ کو عدالت میں دوڑے لگاتے دیکھا. عدالت فیس نہیں کی انہوں نے, ٹھیک ہے. ان کے صدر جو پی ٹی آئی لاہور کے ہیں وہ تھے اور ساتھ ان کے سینئر رہنما تھے, وہ عدالت سے بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کی ضمانتیں کینسل کی گئی ہیں, عدالت نے کی ہیں. تو پھر آپ فیس کریں نا. اچھا, جو لیڈرشپ آپ کے عدالت جس پہ وہ اعتماد کرتی ہے سب سے زیادہ, اگر اس کو فیس نہیں کر رہی تو کل یہ جو پروٹیسٹ کیا, جو آپ نے کال دی تھی انہوں نے کل, تو آج کوئی قیادت آپ کی نظر نہیں کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا حیثیت جب آپ کے مین چہرے نہیں نظر آئیں گے؟ یہ لیڈرشپ جو خود غائب ہو گیا اور کارکنوں کو آگے کر دیا, یہ بھی غلط بات ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی احتجاج کی کال جو ہوتی ہے پرامن ہونی چاہیے. لیکن یہ جو پی ٹی اے کرتی ہے, لوگوں کو جان و مال کو حملے کرتی ہے, پولیس پر حملے کرتی ہے یا سرکاری املاک پر حملے کرتی ہے, یہ بھی پی ٹی اے غلط کرتی ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی اے کو چاہیے کہ اپنے خود کیا اپنے کارکنوں کو کنٹرول کرے اور کارکنوں کو کہے بھئی آپ نے سرکاری املاک یا پولیس پر یا وہ اسلام آباد کا جو ڈی چوک ہے وہاں پر تو آ رہے ہیں نا غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں, غیر ملکی حکمران آ رہے ہیں, وہاں پر تو امیج خراب ہوگا ملک کا, وہاں پر نہیں ان کو جانا چاہیے. اور جب خاص طور پر اس وقت جب غیر ملکی حکمران آ رہے ہیں اس وقت تو احتجاج کی کال بھی ان کو دینی چاہیے. احتجاج کی کال دینے کے لیے اور بہت سارے وقت ہے. 10 دن بعد دے دیتے, 10 دن بعد دے دیتے, 15 دن بعد دے دیتے. لیکن اس وقت ان کو ذرا, میں کہتا ہوں کہ علی بن گنڈا پور کو چاہیے کہ وہ اگر اس وقت قیادت کر رہا ہے پی ٹی اے کی تو وہ اب جب بار بار خود وزیر داخلہ ریکویسٹ کر رہی ہیں, میڈیا پر آ کر کہہ رہی ہیں بار بار کہ یہ راستہ نہ اپنایا جائے, یہ راستہ نہ اپنایا جائے, پھر اس کے بعد اگر کچھ حالات پریشان ہوتے ہیں یا پولیس کا ریاکشن آتا ہے, اس کے بعد آئی ایم ویری سوری ٹو سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے یہ کہنا ہے دیکھیں ہمیں موقع نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور اتنا معصوم بنیں گے کہ جس پہ ہم خود حیران ہو جائیں گے کہ یار ایک ذمہ دار بندہ, ایک طاقتور آدمی اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کریں, ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یہ نہ کریں, آپ 10 دن ٹھہر جائیں, یہ مہمان چلے جائیں. یہ تو پہلے کا پلان تھا نا, یہ کوئی ان کے احتجاج کی کال کے بعد تو نہیں رکھا نا. ہم نے ان کے احتجاج کی کال کے بعد یہ تھوڑی پلان حکومت نے رکھا ہے. وہ تو پہلے سے ایک کانفرنس ہونی تھی, اس میں غیر ملکیوں نے آنا تھا. آپ ہمیشہ اپرچونٹی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں پہ ایسا ہم کوئی کام کر دیں جس سے انٹرنیشنل بدنامی ہو جائے ہماری, ٹھیک ہے. آپ کا ملک نہیں ہے, آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی لاہور یا لاہوری یا لاہور سے ہٹ کے اسلام آباد یا کے پی کے لوگوں کو ہم باور کریں بڑی زیادتی. آپ کا مقصد ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں جی کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور عام شہری کی زندگی سے مجھے تو لگتا ہے کسی کو غرض ہی کوئی نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے. آپ حکومتی اقدامات دیکھیں, آپ ان کے اقدامات دیکھیں, آپ ان کی اس میں سینڈوچ ہو رہا ہے عام بندہ جس کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. آج جو لوگ اپنی دکانوں تک نہیں جا پائیں گے, دکانیں بند رہیں گی, لوگ اپنے دفاتر کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. کھول بھی لے گا تو کون آئے گا؟ آپ کی آمدنی معطل ہے. اگر میں دکان کھول کے بیٹھ بھی جاؤں کون آئے گا؟ میرا آج پلان تھا جانے کا, میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ اگر راستے بند ہے پریشانی ہوگی نا, تو سب لوگ اس طرح سے نکلے گا ہی نہیں کوئی باہر. مطلب آپ نے ایک زندگی کو محدود کر دیا صرف ایک سیاسی جماعت بھی نہیں, ایک سیاسی جتھا کہہ لیں. جو میں تو دیکھیں, ہم نے جو احتجاج دیکھے ہیں, ہم نے تو احتجاج ایسے دیکھے ہیں کہ آپ ایک کاز پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کوئی موقع کی تلاش نہیں کر رہے کہ آج ملائیشین وزیر اعظم آ رہا ہے, آج غیر ملکی سفرا آ رہے ہیں, آج لوگ آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو موقع کو کیچ کرنا ہے. یعنی کہ اس ایونٹ کے علاوہ آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. آپ کو سال کے 365 دنوں میں اور کوئی دن نہیں ملا کہ آپ اپنی سٹینڈنگ کو شو کریں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن اس حوالے سے میں کہوں گا کہ پی ٹی اے کی قیادت کو چاہیے کہ جو انہوں نے جو ڈی چوک میں جو احتجاج دیا وہ مؤخر کر دیں.
اور اپنا کسی اور دن احتجاج رکھ لیں، اور خاص طور پر جو غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، غیر ملکی حکمران آ رہے ہیں، ان کو اچھا تاثر جائے کہ یہاں پرامن حالات ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور عوام اور اپوزیشن ایک ہے، تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے معیشت کے مسائل وہاں پر حل ہونے ہیں اس کانفرنس میں، وہ ہمارے حل ہو سکے۔ بالکل، لیکن حالات اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا ٹریک پہ چلتے ہیں تو ٹریک سے یا ہمیں انٹرنیشنل لابیز اتار دیتی ہیں جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے، یا پھر ہمیں ہمارے اندر کے لوگ اتارتے ہیں جو احتجاج کا رستہ اپناتے ہیں اور اچانک اپناتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کل پرسوں تک معاملہ ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، معاملہ چیزیں چل رہی تھیں، یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر سے نیگوسیشن حکومت کرنا چاہ رہی ہے، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ میں کل مصدق ملک صاحب کو بھی سن رہا تھا، خواجہ آصف صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری طرف سے آج بھی دعوت ہے، ہم دل کھلے دل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کا بھی ان کے سوشل میڈیا نے تمسخر اڑا دیا کہ دیکھیں جی ہم نے گھٹنوں کے ٹیک گرا دیا حکومت کو۔ یار اگر وہ آپ کو ایک کال دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم دعوت دیتے ہیں، مذاکرات تو اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مذاکرات تو ہمیشہ ہونے چاہیے، اور مذاکرات کے دروازے ہمیشہ اپوزیشن کو بھی کھلے رکھنے چاہیے، حکومت کو بھی کھلے رکھنے چاہیے۔ یہ جو راستہ یہ اپنایا گیا نا، یہ اپنا دھونس جمانے کی کوشش، اس کو دہشت گردی آپ کل کو آپ ان کے مزاج کے خلاف بات کریں گی نا تو آپ بھی ملک کی سالمیت کے دائرے سے باہر نکل جائیں گی، آپ پہ پتہ نہیں کس قسم کے الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر میرے پہ، آپ پہ، یا کسی بھی جو قوم کی بات کرتا ہے، جو ملک کی بات کرتا ہے، اس پر الزام لگانے سے ان کے مسئلے حل ہوتے بھی لگا لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے مسئلے حل نہیں ہونے، یہ نیگوسیشنز ہی ہونے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کی قیادت سے سنا کہ جی نیگوسیشن سے مسئلے حل ہونے، جنگیں اس چیز کا حل نہیں ہے، بندوق اٹھانا حل نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا پتھر اٹھانا کوئی حل نہیں ہے، لیکن جب اپنے پہ آ گئی ہیں باتیں تو آپ نے ساری الٹ کر دی ہیں باتیں۔ یہ تو ایک میں کہتا ہوں وش سرکل ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ماضی میں سب نے بھگت لیا تو تھوڑا سا آپ بھی بھگت لیں، ٹھیک ہے، میں کسی کی سائڈ تو نہیں لیتا، انہوں نے بھی بھگتا، اپنے ہی کا بھگت رہے نا جو کیا اس دور میں باقی جماعتیں بھی بھگت رہی تھیں، آپ کے دور میں، آپ کی قیادت کے دور میں، اب ان کی قیادت کے دور میں اب باقی بھگت رہے ہیں، یہ تو ایک سائیکل ہے نا، چل رہا ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا تو وہ بھی فراست کے ساتھ معاملات کو لے کے چلے، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، یہ انتقامی کارروائیاں ختم ہونی چاہیے، یہ کبھی نہیں تھی، یہ کبھی جو جنم لیا نا 18 کے بعد سے میں نے دیکھا کہ ملک میں انتقامی سیاست کا بہت عروج آیا ہے، بس جو 18 سے پہلے چیدہ ہوتا تھا، اور وہ بھی ادارے آپس میں کر رہے ہوتے تھے، سیاسی جماعتیں آپس میں اس طرح انتقام نہیں لے رہی ہوتی تھی۔ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، نیب تھا، سب کچھ تھا، وہ کیسز بنا بھی رہے تھے، کھول بھی رہے تھے، چل بھی رہے تھے، اب تو ون اینڈ ون ہے، اور کل خدا نہ خواستہ میرے منہ میں اس بات پہ خاک ہو، کل کو بندے آپس میں آمنے سامنے شہری کھڑے ہو جائیں گے آ کے، آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ان حالات سے اگر بچنا ہے تو یہ آج ہی آپ کو کچھ بہتری کے بارے میں سوچنا ہے، لیکن کیا بہتری سوچے؟ یہاں پورا شہر بند پڑا ہے، جگہ جگہ کنٹینرز لگے ہیں، پولیس سٹینڈ بائی پہ ہے، تمام اس ٹائم ہمیں ایسے شہر کی صورتحال اگر آپ باہر دیکھیں، ٹریفک بہت زیادہ کم ہے، مطلب عجیب سا ایک سما ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ اپنے رپورٹرز کی طرف چلتے ہیں، ارباز اور عثمان خادم مینار پاکستان ہے، ارباز خان اس ٹائم موجود ہے شاہدرہ میں۔ راستوں کو بند کیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے، شہریوں کو کیا مشکلات ہیں، ٹریفک پولیس سٹینڈ بائی ہے، ہم ان سے صورتحال جان لیتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے چلتے ہیں عثمان خادم کی طرف جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹر بھی ہیں۔ عثمان خادم، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ احتجاجی حکمت عملی کیا ہے، کیا پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا، احتجاج کے پیش نظر کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ حکمت عملی کیا ہے ان کی احتجاج کی؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور میں احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور 2 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جو قائم مقام صدر ہیں حماد اظہر، ان کی جانب سے کہ کارکنان 2 بجے تک ہر صورت مینار پاکستان پہنچے، اور خاص یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح دوسرے شہروں میں ہوا تھا کہ جہاں پہ کنٹینر لگے تھے وہیں پہ کارکنان احتجاج کر کے واپس چلے گئے تھے، ایسا نہیں کرنا۔ ہدایت کی گئی ہے کہ لازمی مینار پاکستان پہنچے، چاہے یہاں پہنچ کے کچھ ہی دیر احتجاج کریں، تصاویر اور ویڈیوز بنا کے قیادت کو بھیجیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے جائیں اور یہاں سے ڈسپرس ہوتے جائیں، اجتماع بے شک نہ ہو، لیکن ہر کارکن اور جو لیڈر ہے وہ مینار پاکستان پہنچے۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لاہور کی پی ٹی آئی کی تنظیم ہے وہ غائب ہے، جو لاہور کے صدر ہیں شیخ آپ کا پوائنٹ یہ آپ کہہ رہے ہیں حماد اظہر صاحب نے کال دی ہے کہ سب لوگ پہنچے، تو کدھر ہیں خود حماد اظہر صاحب؟
हमाद अजहर खुद रूपोश है, लेकिन पार्टी ज़राए ये कहते हैं कि आज वो अपीयरेंस देंगे और एहतजाज के लिए किसी एक पॉइंट पे जो है वो सामने आएंगे और एहतजाज को खुद लीड भी करेंगे, क्योंकि जो लाहौर की तंजीम है वो तो गायब हो चुकी है। शेख इम्तियाज़ महमूद भी रूपोश हैं, ज़मानत मनसूख होने के बाद फरार हो गए थे। फरत अब्बास जो है वो भी रूपोश हैं, गायब हो चुकी हैं। मियां असलम इकबाल सामने ही नहीं आए बहुत अरसे से, तो सिर्फ हमाद अजहर हैं जो एहतजाज के मौके पे, जलसे के मौके पे सामने आते हैं। और आज भी उन्हीं की जो टीम है और हमाद अजहर खुद इस एहतजाज को लीड करने जा रहे हैं। पार्टी ज़रा ये कहते हैं कि हमाद अजहर अपने ग्रुप के साथ खुद सामने आएंगे, एहतजाज को लीड करेंगे, कारकुनान से मिलेंगे और इधर मीनार पाकिस्तान वो पहुंचते हैं या नहीं, इस हवाले से अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये एक मतलब सामने नहीं आई। पीटीआई का ये कहना था कि 12 बजे तक जो सीनियर क़यादत है उनके हवाले से बताया जाएगा कि हमाद अजहर, चौधरी असगर गुज्जर, फरूक जावेद मून और ये पूरे जो एक ग्रुप है ये किस जगह पे अपनी अपीयरेंस देता है। लेकिन कारकुनान को ये हिदायत की गई है लाहौर के भी और जो गिरदुनवा के इजलास से हैं उनको कि हर सूरत मीनार पाकिस्तान पहुंचे, मीनार पाकिस्तान चले 2 बजे का वक्त दिया गया, हर सूरत पहुंचना है। क़यादत खुद रूपोश है, हमाद अजहर साहब मंजर आम पर आते हैं तो फिर टाइम ही बताएगा। लेकिन कारकुनों को क्या कहा गया है कि वो बस इकट्ठे हों, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनाएं, अपीयरेंस दिखाएं कि हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब ये कैसा एहतजाज है कि आप नुमाइशी एहतजाज कर रहे हैं, समझ से बाहर है एहतजाज का असल मकसद क्या है। शादरा की सूरत हाल क्या है, ये हम अरबाज से जान लेते हैं। अरबाज बताइए, क्या यहाँ पर सूरत हाल है, रास्ते क्या मुकम्मल बंद किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा चौक पर और यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो साइडों पर लगा दिए गए हैं। सड़क पर अभी सिर्फ और सिर्फ जो शादरा से जा रही है बेगमकोट की जानिब, उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पीछे ट्रैफिक का जो बहाव है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। शहरी अब वन में जाने पर जो है वो मजबूर है शादरा में, लेकिन उसके अलावा जो तमाम तर तीनों रास्ते हैं उनको अभी खोला गया है। कंटेनर्स मौजूद हैं, पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। वो ट्रैफिक का जो बहाव है, उसकी जो आमदो रफ्त है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें शहर के जो बाकी मकामात हैं, जो शहर के बाकी दाखिली और खारजी रास्ते हैं, उसके ऊपर कंटेनर्स की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो जो दाता दरबार है उसके बाहर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, मगर कंटेनर्स लगाकर जो रास्ता है उसको 100% जो है वो बंद नहीं किया गया, मगर जो ट्रैफिक का बहाव है उसकी वजह से वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है। उसी के साथ अगर हम मोनी रोड की बात करें तो उसके ऊपर भी कंटेनर्स जो है वो लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का तो सामना है, मगर 100% जो सड़क है उसको बंद नहीं किया गया। मगर जो रोड मोनी रोड से आज़ादी चौक की तरफ जाती है, आज़ादी चौक फ्लाईओवर की तरफ जो जाती है, उसके ऊपर कंटेनर लगाकर उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उसी के आगे अगर हम बात करें जो बत्ती चौक है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक का बहाव होता है, जो 3 तरफा वो सड़क है 3 लेन, उसको बंद करके अब सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेन कर दिया गया है। ट्रैफिक अगर हम बात करें शहर में कहीं पर भी 100% सड़कों को बंद नहीं किया गया, अभी जुज़वी तौर पर जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं ताकि जो भी शहरी आना जाना चाह रहे हैं मीनार पाकिस्तान में जहाँ पर जलसा और एहतजाज होने जा रहा है उसको उनको मुश्किलात का सामना तो हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो आम शहरी हैं जो कि अपने कामों पर जाना चाह रहे हैं, जो कि अपने तालीमी इदारों में जाना चाह रहे हैं, जो कि अपने रिश्तेदारों अपने दोस्त अहबाब की जानिब जाना चाह रहे हैं, उनको इन कंटेनर्स की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। ट्रैफिक एहलकार और पुलिस एहलकारों का ठीक है, अरबाज कंटेनर्स लगाए गए हैं, ट्रैफिक तो रवां दवा है, कहीं पर ट्रैफिक में तो रुकावट नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि 100% जो है कहीं पर भी ट्रैफिक का बहाव बंद नहीं किया गया। अगर हम कह सकें तो 70 से 80% जो है वो ट्रैफिक का बहाव कुछ मकामात पर उसको कंट्रोल करने या बंद करने की कोशिश तो की गई है, मगर अभी फिल वक्त 100% जो है वो किसी भी सड़क को बंद नहीं किया गया। जो एहतजाज का वक्त करीब आएगा, ट्रैफिक एहलकारों का और पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त जो है वो कंटेनर्स जो कि अभी सड़कों के साथ खड़े हुए हैं या सड़कों के बीच में हैं, उनको मुकम्मल तौर पर सड़क के बीच में लाकर जो है वो रास्ता बंद किया जाएगा और ट्रैफिक का बहाव उस वक्त थोड़ी देर तक जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरबाज खान हमारे साथ शादरा से मौजूद थे, उस्मान खादिम हमारे पाकिस्तान से मौजूद थे। एहतियाती तौर पर कंटेनर्स वगैरह लगाए गए हैं। 2 बजे का वक्त जैसे कि उस्मान बता रहे थे दिया गया है। सियासी क़यादत जिसकी जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन क़यादत रूपोश है, हमाद अजहर साहब खुद लीड करेंगे। प्लान तो ये है, अब देखें प्लान पर अमल दरामद किस तरह से होता है। ब्रेक के बाद हम आके मजीद बात करते हैं हमारे साथ। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कुछ चीज़ें ना मुज़हका खेज़ लग रही हैं। एहतजाज होते क्या हैं, एहतजाज की जो लोग कॉल देते हैं वो मेन स्ट्रीम पे नज़र आते हैं, फ़िलहाल वो भी नहीं नज़र आ रहे हैं। एहतजाज की हिकमत अमली क्या है वो भी नहीं पता। बड़ी मुज़हका खेज़ चीज़ बताई गई है कि लोगों को कहे चाहे थोड़ी देर के लिए आएँ, अपनी वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें और चले जाएं। खोखर साहब,
इसको एहतजाज कहते हैं? ये हमारा जमहूरी हक है? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा बदकिस्मती से। और देखिए अगर लीडरशिप गायब है तो कारकुन भी गायब हो जाएंगे, और अगर लीडरशिप बाहर नहीं निकलेगी तो कारकुन भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस हवाले से जो मैं तो यही कहूँगा कि इस हवाले से ये नहीं होना चाहिए। और लेकिन यही मैं कहूँगा कि अगर कोई कारकुन, कोई एक भी अगर कारकुन बाहर निकलता है पीटीए का, तो उसको चाहिए कि सरकारी मलाक पर हमले ना करे, पीटीए और पुलिस पर हमले ना करे, वो पुरअमन रहे, ये मैं कहूँगा। और हुकूमत को चाहिए इस हवाले से, अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ डायलॉग करे और डायलॉग करके इसका सियासी हल निकाले, ताकि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद डी चौक में, वहाँ पर एक अच्छा मैसेज आया उनको, हुक्मरान आ रहे हैं उनको एक मैसेज है कि पाकिस्तानी कौम जो है यकजा है, मुत्तहद है। अच्छा, मेरा तो ख्याल ये है कि ये डेलिबरेटली किया जा रहा है सब कुछ। इनको भी पता है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। इन हालात में 2-2, 3-3, 4-4 लोग निकलें, एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, वो सोशल मीडिया पे डाल दें। हर चीज़ का ना एक इम्पैक्ट होता है। और अगर सिर्फ अना की तस्कीन है कि आप अपनी ईगो को एक मैनेज कर रहे हैं जी, कि अब अगर हमें इन्होंने रोका क्यों है, तो अब तो हमने आना है जी, हमने चाहे कंटेनर पर चढ़ के आ जाए या लेट के आ जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको बामकसद एहतजाज और उसको बामकसद नताइज तक लेके जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको कि आप किसी चीज़ को अपनी अना का मसला ये एक छोटा सा तमाशा क्रिएट करके क्या मिल जाएगा, अना की तस्कीन होगा है क्या, ना, इसका नतीजा क्या निकलेगा, कौन से आपके मुतालिबात कोई बड़े मान लिए जाएंगे, पता चलेगा कि भैया आपने कुछ कर दिखाया है। हमारा खुद जो पीटीए का बीट रिपोर्टर है वो खुद कितना बेचारा कंफ्यूज है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही कि जी किसने कहाँ से आना है, कहाँ पे अपीयरेंस, मैंने किसको जाके कवर करना है। अपनी क़यादत से पूछना होता है ना, आपके लीडरान जो होते हैं वो प्लान देते हैं, जब लीडर ही नहीं नजर आएंगे। अच्छा, मीडिया को भी ये होता है कि हमने जाना है, एक चीज कवर करनी है, हमारा सब्जेक्ट जो है ना ये है। अब हमें सब्जेक्ट नहीं पता किधर है, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता हमने किसके पास जाना है, किसको कवर करना है, किसकी बात सुननी है, किसकी बात आगे टेलीकास्ट करनी है, कहाँ पे हमने कवरेज देनी है। अब सारा दिन मैं बताएं सड़क पे खड़ा रहूं। अब जो क़यादत है, जो प्लान बनाने वाले होते हैं वही रूपोश हो जाएंगे, तो कौन बताएगा आगे क्या होने वाला है। नहीं, हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि इन जज्बाती लोगों की शरपसंद बातों में सामने ना आए, उनकी बातों में ना आए। ये लोग तो बात कुछ करते हैं, मौके पे जब अमल आता है तो अमल के कोई किरदार इनका साबित नहीं होता। और आवाम जो है, जो गरीब लोग हैं, जो लोग हैं, वो इनकी बातों में आके अपने कारोबार, अपना सारा कुछ छोड़ के, तालीम, अपने दफातर छोड़ के पीछे चल पड़ते हैं। और इन द एंड ऑफ शाम को, रात को यही देखेगा, यही होना है कि कुछ हासिल नहीं होना। उसके बाद इन्होंने पुलिस अपना काम छोड़ के इधर लग गई, ट्रैफिक पुलिस अपना काम छोड़ के इस एहतजाज की तरफ लग गई, जिसका ना कोई फायदा ना कुछ। मतलब एक आपने बिला वजह की हलचल मचाई है, कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए, इंतजामिया आज अपना काम नहीं कर रही, वो इधर लग गई। आपकी शहर की तमाम मशीनरी एक छोटे से सियासी जत्थे को कंट्रोल करने की तरफ। अच्छा देखिए, ये भी सियासी जमात जो है उनके भी आला टॉप की 1, 2, 3 क़यादत को चाहिए देखना कि हमें अगर एक चीज़ से प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही तो हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल के देख लें। अगर हमें इन चीज़ों में क्या हुआ कल इस्लामाबाद में तमाशा करके, क्या रिजल्ट मिला? अच्छा, इस चीज़ों को अगर 1 on 1 ही हमने रहना है तो उससे देखें रिजल्ट तो नहीं आ रहा ना, उससे जो आपके केसेस हैं आप पे ख़त्म तो नहीं हो रहे ना, उससे आपको रिलीफ तो नहीं मिल रहा, आपके लीडरान बाहर तो नहीं आ रहे, ठीक है। उसमें भी इतनी ज़्यादा सेग्रीगेशन है, मतलब मैं बात नहीं करना चाहता, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आपकी बहुत सारी क़यादत जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनका नाम नहीं आ रहा। बिल्कुल। एक बेचारे जेल से अभी हाल ही में कुर्बानियाँ दे के बाहर आए हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। एक अभी मुल्तान के बहुत बड़े सियासी लीडर बैठे हैं, उनको तो बेचारा कोई पूछ नहीं रहा जाके कि भाई आपको कोई जिंदा अंदर है कि नहीं है, आपके साथ कुछ सलूक अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही आपकी जो है, एक ही बंदे को खुश करने के पीछे पूरी जमात लगी हुई है, तो इस तरह तो नहीं होता ना। बाकियों को भी उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। सियासी जमात है, बाकी लीडरान है, सबकी कुर्बानियाँ हैं, आप उन लोगों को भी शामिल हाल करें, उन लोगों के साथ भी बात करें, उन लोगों के मशवरे भी लें। अच्छा, एक तो ये गिरोह है ना जो एहतजाज करने के लिए बाहर निकलता है, एक इनका एहतजाजी गिरोह सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव होता है, वो पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट देता है वो भी बहुत परेशान कुन है। आप बैठ के जो सोशल मीडिया पे लिखते चले जा रहे हैं, जो आपने कहना है, आप ये तो सोचें कि आपके मुल्क का इमेज क्या जा रहा है। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की सूरत हाल, आज शहर लाहौर में एहतजाज की कॉल है, शहर के दाखिली खारजी रास्तों को कंटेनर लगा के बंद किया, आपकी पूरी शहर की मशीनरी इस वक्त इस एहतजाज की तरफ है जिसका कोई मकसद नहीं, आपकी क़यादत रूपोश है। ये कैसा एहतजाज है, ये करना क्या चाह रहे हैं, ये सियासी जमात है क्या?
دیکھیے ان کا کام صرف یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ خود تو کبھی کام کیا نہیں ہے، 4 سال حکومت مرکز میں ہی کر کے دیکھ لی، پھر اس کے بعد صوبے میں بیٹھے ہیں پچھلے 12 سال سے، تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو سب کے سامنے ہے. لہذا ان کی خواہش یہ ہے کہ نہ انہوں نے کام کیا ہے نہ وہ کسی کو کام کرنے دیں گے. نیگیٹیوٹی جو ہے یہ اب ان کا طرح امتیاز ہے کہ کہیں جہاں ہو رہا ہے کام وہاں بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیے اس وقت اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اتنے بڑے ایونٹ وہاں ہونے والے ہیں، ایک وزیر اعظم آئے ہوئے تھے، 14 ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس، ہیڈ آف گورنمنٹس آنے والے ہیں، لیکن ان کو چین نہیں ہے، نہ وہ چین سے کسی کو کچھ کرنے دیں گے. یہی حال لاہور کا ہے. لاہور پہ بھی وہ 3ری دفعہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اسی طرح اسلام آباد میں 4تھی دفعہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو ان کا تو جو وتیرہ ہے، ان کا جو سیاست کا انداز ہے وہ میرے خیال سے اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ تو ہے نا ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. ان کے جو بانی ہیں وہ ہمیشہ سے نیگیٹو موڈ میں ہیں، ڈینائل موڈ میں ہیں، کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر چیز انہوں نے داؤ پر لگا دی ہے اپنی انا کی خاطر، اپنی اس خواہش کی خاطر کہ کسی طریقے سے فوج کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ بحال ہوں اور وہ ایک دفعہ پھر ملک کے پرائم منسٹر بنے. اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ملک کے جو وفاق ہے اس کی ایک اکائی یعنی ایک صوبہ جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے دارالخلافے کے اوپر. یہ کبھی ہم نے سنا نہیں ہے، دیکھنا تو آپ چھوڑ دیجیے. تو یہ جو نئی روایتیں ڈالی جا رہی، نئے رواج ڈالے جا رہے ہیں، یہ ان کی اپنی تباہی پر منتج ہوں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ ورکرز میں ایک حد تک کیپیسٹی ہوتی ہے اس قسم کے احتجاج کا حصہ بننے کی. میرے خیال سے وہ بھی اب ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ 9 مئی کے وقت جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ڈسون کیا گیا ان کو، اس کے بعد سے بہت فرق پڑا ہے. آپ دیکھیے پنجاب میں پی ٹی آئی کی پذیرائی جو ہے اس کے اوپر بہت سیریس سوالیہ نشان ہے. 2 مرتبہ یہاں جلسہ کرنے کی کوشش کی تو لوگ کے پی کے سے لانے پڑے. یہاں کے لوگوں نے کوئی اس کے اوپر جو رسپونڈ جو ہے وہ نہیں کیا. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پورے پنجاب سے ان کا خیال تھا کہ لوگ جو ہیں وہ لاہور پہنچیں گے. تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. یہ صرف پروپیگنڈے کے طور پر نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ریالٹی یہی ہے کہ ان کی وہ جو قوت تھی وہ اس میں خود ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم بیک. شہر میں اوورآل کچھ صورتحال دیکھ لیتے ہیں. کچھ دیگر احتجاج بھی ہو رہے ہیں. نابینا افراد اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. وہ احتجاج مال روڈ سے شفٹ ہوا تھا باغ جناح میں، اور اس کے علاوہ گزشتہ روز ٹیچرز بھی احتجاج کر رہے تھے. مطلب احتجاج ہے نا، سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی احتجاج ہے. درے نایاب دیکھیں میں نے تو آپ سے یہ ٹرم یوز کرنے کی ریکویسٹ کی تھی کہ با مقصد احتجاج. کچھ احتجاج تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، ورکرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، قیادت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ با مقصد احتجاج ہیں جس میں اور ان سے کوئی بات کرنے کے لیے ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بیٹھے ہیں، جن کے لیے آپ کو کنٹینر لگانے نہیں پڑ رہے، جن کے لیے آپ کو موبائل سروس متاثر نہیں کرنی پڑ رہی، جن کے لیے آپ کو کوئی دفعہ 44 نہیں لگانی پڑ رہی، ٹھیک ہے، آپ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. آج حالت یہ ہے کہ جو ہمارے شہر کے اشرافیہ ہیں وہ اپنے اپنے آپ کو تو کارڈن آف کر کے بیٹھ گئے ہیں. صحیح بات. بہت سارے رائیونڈ جانے والے راستے بھی بند ہو گئے، جاتی عمرہ بھی بند ہو گئے، لیکن یہ بیچارے جو کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. کل سی ایم صاحبہ نے ہمت کارڈ کا افتتاح کیا، تو میں نے تو کل بھی بار بار جاننے کی کوشش کی کہ ان کو کسی ہمت کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. ان کو با ہمت کارڈ کی ضرورت ہے. یہ زیادہ مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے محرومیاں ہیں اس پہ آپ تھوڑا ہاتھ رکھیں، ان کی دل غم گساری کریں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے کوٹے میں یہ سیٹیں موجود ہیں، صرف اس کوٹے کو ریوائیو کر دیں. وہ کوئی نئی آپ سے گاڑیاں نہیں مانگ رہے، وہ کوئی نئی چمکتے ہوئے آپ سے گھر نہیں مانگ رہے جو بیوروکریسی کو دیے جا رہے ہیں. وہ کچھ نہیں مانگ رہے. ایسی کوئی ان کی ڈیمانڈ اس طرح کی نہیں ہے. ان کی جائز ڈیمانڈ ہے کہ صرف ہمارے کوٹا ہی اٹھا لیں جس میں ویکنٹ سیٹس ہیں، اسی میں ہم لوگ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں، ہمیں ملازمتیں دے دیں، ہمیں روزگار. سیکرٹری صاحب کیوں نہیں مطالبہ سن رہے ان کا؟ جی بالکل اس حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں، حکومت کے چل رہے ہیں، اور حکومت اور منسٹر جو ہے سوشل ویلفیئر وہ بھی مذاکرات کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے مذاکرات. چلیں جی، ہم دعا گو ہیں کیونکہ اتنے دنوں سے احتجاج چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بریک ہوگی، ہیڈ لائنز ہوں گی، پھر آئیں گے شو میں. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، شہر لاہور بڑا شہر ہے، اور اس بڑے شہر میں آپ کے مسائل بھی دیکھیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں،
بے تحاشا کنسٹرکشن کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ٹریفک، تجاوزات، ایسے میں بہت ضرورت تھی کہ نئے شہر آباد کیے جائیں، اور اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے روڈا کی جانب سے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، جس کی کچھ ڈیٹیل آپ شیئر کرنے والے ہیں، جس کے مختلف فیزز پر کام ہو رہا ہے اور کافی حد تک کام کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، راؤ انتظار صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ہائیڈرولوجی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ روڈا ہیں، انہیں ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ۔ جیسے کہ میں نے کہا، وقت کی اہم ضرورت تھی کہ آپ نے نئے شہر کی طرف جانا ہے، آپ نے زیر زمین پانی کی سطح کو بچانا ہے، آپ نے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، آپ نے اپنے شہر کو خوبصورت بنانا ہے، تو وہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں روڈا میں۔ سو کس حد تک کام کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کا کیسا دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ہم نے دیکھا چہار باغ میں تو بہت زبردست کام کیا گیا اور فیڈ بیک بھی بڑا اچھا آ رہا ہے۔ سو کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہمیں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اباؤٹ روڈا ریور فرنٹ پیش کرنے کا موقع دیا، تو اگین تھینکس۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا روڈا کے بارے میں اور چہار باغ کے بارے میں، جو کہ ایک ریزیڈینشل اسکیم ہے ہماری، بٹ دا بیک بون آف روڈا از راوی ریور فرنٹ، جس پہ الحمدللہ ہم لوگ انڈر دا گائیڈنس آف آر وردی سی او بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیم کی مدد سے ہم اور بہت اچھے کنٹریکٹرز اور کنسلٹنٹ کی انٹرنیشنل ٹیم کی موجودگی میں ہم لوگ الحمدللہ بہت زیادہ ریور فرنٹ کا کام کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ود ان 2 months ایز اے لاہوری سٹیزنز، ایز اے پاکستانی، یو ول سی دا راوی ریور فرنٹ کمپلیشن آف 3 kilometer، جو کہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ روڈا کی جو ٹوٹل ریور چینلائزیشن کی لینتھ 46 kilometer ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی لینتھ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہیوج کوانٹم آف ورک ہے، اس کے علاوہ ورک مین شپ اور فائنینشیل چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے ویل پلانڈ آرگنائزڈ کر کے ہم نے 3 phases میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، روڈا کی ٹوٹل لینتھ چینلائزیشن کی 46 kilometer ہے، اور فیز 1 جو ہمارا ہے وہ 14 kilometer کا ہے، فیز 2 اسی طرح 16 kilometer اور فیز 3 بھی 16 kilometer ہے۔ اور جو اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فتح ریحان جو کالا خطائی کے پاس ہے، وہ ہمارا ریور چینلائزیشن کا سٹارٹ ہے، اور ہڈیارہ ڈرین ان فرنٹ آف مولن وال، وہاں تک ہم نے پورے لاہور سٹی میں سے گزر کے، جو اس ٹائم پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریور راوی کو لوگوں نے ایک نالے میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ود دا کمپلیشن آف دس پروجیکٹ، ایک جو یہ راوی ریور ایک نالے میں کنورٹ ہو گیا ہے، اس کو ہم دوبارہ ریور میں کنورٹ کریں گے۔ نمبر 2، اس ٹائم پہ جو ریور راوی کی کنڈیشن، اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی 2 کنڈیشنز ہیں، یا تو یہ ڈراؤٹ سٹیٹ میں رہتا ہے یا فلڈنگ میں آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ ریور راوی کا جو ٹوٹل کنٹرول انڈیا کے پاس ہے آفٹر دا انڈس ٹریٹی جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو ہم نے ریور راوی کو ریئلائیو کرنا ہے، نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ روڈا کا پرپز ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان پریویس 15 to 20 ایئرز میں انکنٹرولڈ ایکسپینشن آف لاہور سٹی ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں اور قصور میں، لاہور اور گجرانوالہ میں، لاہور اور سیال کوٹ میں آلموسٹ آپ کو کوئی ڈفرینس نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس انکنٹرولڈ ایکسپینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لاہور شہر کو ایک پلانڈ سٹی میں ڈیولپ کریں، اور جو کہ پاکستان کا پہلا ریور فرنٹ سٹی ہوگا، بلکہ یہ دنیا کا سب سے ان لینتھ ریور فرنٹ سٹی سب سے بڑا بننے جا رہا ہے۔ تو جیسے بھی آپ نے کویسچن کیا کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ روڈا کے بارے میں جیسے پہلے بھی لوگوں کا بہت زیادہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آن گراؤنڈ جب تک آپ ایگزیکیوشن نہیں کر پاتے، آپ کی اگر پلاننگ جتنی بھی اچھی ہو، آپ کے لوگ جتنے بھی اچھے ہوں، آپ کے آئیڈیاز اچھے ہوں، جب تک آپ ان آئیڈیاز کو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ نہیں لے کے آئیں گی تو آپ لوگوں کو امپریس نہیں ہوتا۔ جی، تو الحمدللہ اس ٹائم پہ جو ہمارا فیز 1 ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا نمبر 10 پیکیجز میں۔ ٹھیک، ان پیکیجز کی لینتھ ہے، جیسے پیکیج 1 ہمارا فرسٹ 3 kilometer رائٹ سائڈ امبینکمنٹ ہے، ایسے ہی پیکیج 2 لیفٹ سائڈ ریور امبینکمنٹ ہے، پیکیج 6 ہمارا جو ہے وہ 6.5 kilometer ہے،
جو کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے ریور برج جہاں پہ ہمارا ٹچ کرتا ہے وہاں پہ وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اسی طرح پیکیج 5 ہے اور اس کی ڈاؤن سٹریم پہ ہم لوگ ایک ہائیڈرولک سٹرکچر آپ کہہ لیں کہ بیراج یا ویئر سٹرکچر ہوتا ہے جس کا مین پرپس ہے کہ جو پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے. نارملی ہوتا کیا ہے کہ فرام مارچ ٹو اکتوبر ہمارے پاس ایم آر لنک اور کچھ پانی انڈیا سے جو ان دا رزلٹ آف ہیوی رین فالز ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے لیکن ان لکیلی ہم اس پانی کو یوز نہیں کر پاتے. تو اس کو روکنے کے لیے ہم ایک سٹرکچر بنانے جا رہے ہیں تاکہ اس کے روکنے سے پانی ہیڈ اپ ہوگا اور ایک لیک فارمیشن ہوگی. اور وہی ہمارا پرپز ہے کہ ہم نے جو لیک فارمیشن کرنی ہے جس کے بعد ہم نے یہ ریور فرنٹ کی شیپ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایٹ گراؤنڈ اس وقت الحمدللہ ہمارا پیکیج 1 جیسے کہ آپ کے پاس آپ لوگوں کو دکھا بھی سکتی ہیں اس ٹائم پہ کہ ہماری کرنٹ پروگرس فوٹوگرافس وغیرہ اور جو عام طور پہ ہم نے میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کی توسط سے لوگوں کو پروپیگیٹ بھی کیا ہوا ہے, ساری چیزیں دکھائی ہوئی ہیں. تو پیکیج 1 جو ہمارا رائٹ سائڈ کا ریور ٹریننگ ورکس along سے فائر وے الحمدللہ 85% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دسمبر 2024 میں وی ول کمپلیٹ 100% آف پیکیج 1 آف فیز 1. ٹھیک ہے. سیم لائک دس پیکیج 2 ول بی کمپلیٹیڈ ان اپریل 2025 اینڈ پیکیج 6 ول بی کمپلیٹیڈ ان 2025 آلسو. تو آپ کو جو فیز 1 کی کمپلیشن ہے انشاءاللہ 2028 میں ہم انکلوڈنگ آل ریور ٹریننگ ورک پلس بیراج کمپلیشن اینڈ لیک فارمیشن وی ول کمپلیٹ جو کہ لوگوں کے لیے ایک پکنک پوائنٹ بھی ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایز اے لاہوری سب سے مین جو یہاں پہ کمی فیل کی جاتی ہے کہ کبھی بھی کوئی خوشی کا موقع ہو یا گیدرنگ کرنی ہو, کوئی آؤٹنگ پہ جانا ہو تو ہم لوگ ہوٹلنگ کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ لاہور میں ایسی سچ چیز نہیں ہے. تو چونکہ یہ ریور فرنٹ ایک بننے جا رہا ہے تو اس میں ریور پرومینارڈس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کا جو ہمارا ڈیزائن یہ ہے کہ اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 2 اسٹیپس میں. ٹھیک ہے. لوور پرومینارڈ اینڈ اپر پرومینارڈ. جو لوور پرومینارڈ ہے اس کی وڈتھ 125 سے ویری کر کے 260 فیٹ پہ ہے جس پہ کہ ہم ڈیولپ کریں گے واکنگ ٹریکس, جاگنگ ٹریکس, ٹینس کورٹس, بوٹینیکل گارڈنز, ماسک, شاپس اور بچوں کے لیے پلینگ ایریاز بنیں گے کہ ان کو ایک ویو ملے گا. آپ کے سامنے ایک لیک فارم ہو چکی ہے, ریور ہے اور اوپر وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں. نمبر 2 اپر پرومینارڈ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم نے 70 فیٹ رکھا ہے اور اس کی بیک پہ ہماری تھرو آؤٹ دا ریور ایمبینکمنٹ, تھرو آؤٹ دا روڈا 46 کلومیٹر کی لینتھ میں آن بوتھ سائڈ 300 فٹ میں روڈ ٹریول کرے گا. جہاں جہاں پہ ہم کراسنگز کریں گے وہاں پہ انٹرچینجز ہوں گے اور بہت بیوٹیفل سٹرکچرز بنیں گے تاکہ لوگوں کے لیے ایزی ایکسیس ہو ٹو انٹر دا ریور فرنٹ آف روڈا. اور اگر آپ اس کے بینیفٹس کی بات کریں آن دا انوائرمنٹ جو سب سے ایز اے انجینئر کیونکہ سب سے بڑا ہمیں مسئلہ یہ آج کل انوائرمنٹ کا ہے. جی, تو انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں کہ جب سے لاہور میں پاپولیشن بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے تو گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی آپ کا بہت زیادہ ڈپلیٹ کر گیا ہے. نمبر 2 آپ کے پاس اسموک کا ایشو ہے. تو روڈا نے اس ایشوز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ایک انوائرمنٹ کی پالیسیز بنائی ہیں. ہمارا الحمدللہ بہت اچھے ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں. ہماری کنٹرول ٹیم ہے DNBC کی جو کہ ان معاملات کو دیکھتی ہے. جو انڈسٹریل زون ہیں جہاں پہ فیکٹریز ہیں جو کہ انوائرمنٹ کے SOPs کو فالو نہیں کرتی ان کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. تو ان دا رزلٹ آف فارمیشن آف لیک آپ کو کیا بینیفٹس ہم دینے جا رہے ہیں ایز اے انوائرمنٹ. نمبر 1 تو یہ کہ جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہمارا ڈپلیٹ کر گیا ہے وہ وہیں پہ رک جائے گا اور نیئر دا ریور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی پانی ہوگا نیئر دا ریور ہمارا واٹر ٹیبل جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ انکریز ہوگا. نمبر 1 یہ بینیفٹ ہے. نمبر 2 جو ایک پانی ہمارے پاس 10,000 5,000 15,000 نارمل ڈیز میں اویلیبل ہوتا ہے تو اس کو ہم آگے ریور میں جانے سے بچائیں گے, روک کے ایک لیک فارمیشن کریں گے. اور سب سے مین پوائنٹ جو اس میں ہے کہ ایک دور تھا کہ لوگ یہاں پہ فشنگ کرتے تھے. یہاں پہ آپ کو فشیز, ٹرٹلز اور یہ دوسری ادر اسپیشیز جو ہیں وہ ملتی تھیں لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ نالاز آپ کے آؤٹ فلو ٹوٹل ریور راوی میں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ختم ہو گئی. تو ان چیزوں کی دوبارہ سے جیسے ہم کہتے ہیں ریبورن کریں گی یہ چیزیں. بلکہ ڈیورنگ دا کنسٹرکشن آف پیکیج 1
ہم نے ابھی لیٹسٹ ایک کافر ڈیم سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ریور کو چینلائز کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، تو وہاں پہ اس ٹائم پہ فشنگ بھی دوبارہ سے فشز بھی آ رہی ہیں، ہم ٹرٹلز بھی ہیں، اور لوگ اس کو بڑا اچھا انجوائے بھی کر رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ سو رہائشی زون کے ساتھ ساتھ کمرشل زون میں کیسا فیڈ بیک ہے اور وہاں پر کتنی پروگریس ہو گئی؟ جی، کمرشل کا یہ پروگریس ہے کہ مین آپ دیکھیں، جیسے آپ کو بتایا میں نے پہلے بھی، کہ روڈا کا مین جو تھیم ہے وہ لوگوں کو ایک اچھا لائف سٹائل جو انوائرمنٹل فرینڈلی انوائرمنٹلی ہو وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریور فرنٹ۔ اگر ریور ہوگا تو آپ کا ریور فرنٹ کی بعد آپ کی وہ پاپولیشن وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوں گی، وہاں پہ آپ کی ریزیڈینشیل اور کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی، کیونکہ ان آل دا لاہور جو لوگوں کو ایشوز ہی انوائرمنٹ کا آ رہا ہے، بالکل ایسے تو لوگ پریفر کریں گے ایک ایسی جگہ پہ رہنے کے لیے جو کہ اکنامیکلی بھی افورڈیبل ہوگا، کیونکہ روڈا میں الحمدللہ ابھی لیٹسٹ ہمارے پاس ایک لو کوسٹ ہاؤسنگ اسکیم بھی بن رہی ہے جو کہ اکتوبر میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو جو لوکل لوگ ہیں ہمارے پاس جو سیٹلمنٹس ہیں، ہم ان کے بینیفٹ کے لیے ان کو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز بھی بنا کے دے رہے ہیں، اور ان کے جو ولیجز ہیں ان کو اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں اور کنورٹ کر رہے ہیں ان ماڈل ولیجز، تاکہ اس پروجیکٹ کا، اس اتھارٹی کا، اس نئے شہر کا ایکولی بینیفٹ ہو ہر انسان، سبھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ جب شہروں کی بات کی جاتی ہے نا تو وہاں تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں، پلے گراؤنڈز ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کی پلیس ہونی چاہیے، آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتالوں کی سہولت ہونی چاہیے، تو یہ سب چیزیں اس نئے شہر میں ہیں۔ جی، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اسلام آباد کی آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ پاکستان کا ایک ہی پلان سٹی تھا، تو آج بھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے تو اکارڈنگ دا اپروڈ ماسٹر پلان آف اسلام آباد وہ پہ ہو رہا ہے۔ تو اسلام آباد کے بعد پاکستان میں یہ دوسرا سٹی ہے جو کہ پلانڈ ہے۔ تو جب پلاننگ کی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس انہی چیزوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے کہ ہمارا جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز، ہماری ایجوکیشن سٹی، ہماری میڈیکل سٹی، ہماری انٹرٹینمنٹ سٹی اور ادر فیسلٹیز، یہ ہم نے وہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو پرووائڈ کرنی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے روڈا کا جو ماسٹر پلان ہے آپ سب کے پاس اویلیبل، ہماری سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، تو اس کی جو اپروول ہوئی ہے وہ اسی بیس پہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس میں بہت زیادہ امپورٹنس دی ہیں لوگوں کی فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس میں ہم نے ایک اکارڈنگ ٹو جو رولز ہیں اس میں گرین ایریا، گرین بیلٹ، فورسٹیشنز ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جھوک فورسٹ پہ آلریڈی روڈا اس کو کمپلیٹ کر چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شاہدرہ فورسٹ وہ بھی روڈا میں آ جائے گا، انو بھٹی فورسٹ ہے، ان کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں، جو انو بھٹی فورسٹ ہے، جو ہمارا پیکج 5 ہے ریور ٹینی ورکس کا، اس کے بالکل فرنٹ میں ہے، یعنی کہ یہ ریور فرنٹ کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے۔ تو ایکویٹک لائف جو ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے، کیونکہ جیسے بتایا کہ فشیز نہیں ہیں، اس چیز کو کہ ہمارے پاس نیچر کے قریب ایک چیز آئے، تو فورسٹ کے سامنے ہی آپ کا ریور ہوگا، اور وہاں پہ ہم پوائنٹس بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور جو بھی پرندے، ان سب چیزوں کے لیے، تاکہ ہم نیچر کو ڈسٹرب کرنے کے بغیر ایک پلانٹ اور اچھا سٹی بنا سکیں، جہاں پہ لوگوں کو ایک بہت ہی بہترین اور انوائرمنٹ فرینڈلی اور سب سے بڑھ کے اکنامیکلی ان کو افورڈیبل چیزیں ہوں گی، وہ ان کو ہم پرووائڈ کر سکیں۔ راو انتظار صاحب، لوگوں کو جب پتہ چلتا نا کہ اتنا خوبصورت شہر بننے جا رہا ہے، یہ فیسلٹی ہیں، تو پھر لوگ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ آپ کی جو رہائشی اسکیم ہے، اگر وہاں پر کوئی جگہ خریدنا چاہ رہے تو کیا پروسیجر ہے اس کا؟ اس کا روڈا کا الحمدللہ کافی زیادہ ہم نے مطلب ان چیزوں کو فوکس کیا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے کہ اگر کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے زیادہ تر جو جاب والے پرسنز ہوتے ہیں جو سیونگز کر کے انسٹالمنٹس پہ زیادہ تر لیتے ہیں، اور عام طور پہ لاہور میں یا اوور آل پورے پاکستان میں لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہوتے ہیں انہی بیسس پہ۔ تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور بالکل ہمارا پروسیس فیئر ہو، ہمارا جو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورا ایک سیپریٹلی، اس میں پوری کمپیٹنٹ ہماری ٹیم ہے اور پورے لوگ موجود ہیں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 جو ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ ہے کہ ہم لوگ انویسٹرز کو لا رہے ہیں جنہوں نے جہاں پہ
کے ڈیولپمنٹس کرنی ہے. ان انویسٹرز کو ہمارا کمرشل ڈپارٹمنٹ پریفرنس دے رہا ہے ان انویسٹرز کو جو کہ ہمارے روڈا کے ماسٹر پلان کے اکارڈنگلی کام کریں گے. نمبر 2, روڈا ان چیزوں کو خود مانیٹر کرے گا کہ کسی بھی بندے کی انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو. بالکل. اور ہم شورٹی دیں گے اس چیز کی. اور آج کے ٹائم میں یہ شورٹی سب سے بڑی چیز ہے, یہ گارنٹی سب سے بڑی چیز ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دی چہار باغ کی, تو چہار باغ خود روڈا بنا رہا ہے اور بالکل فیئر ہر چیز وہاں پہ لوگوں کو جو ان کے پلاٹس بیلٹنگ میں انعام آئے ان کو دیے گئے, اور وہ 90% ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور پوزیشن بھی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ اعتماد ہی تھا جو قائم کیا گیا ہے, اور سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے نا, کیونکہ آپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. سو ہم ضرور گڈ لک کہنا چاہیں گے, جس طرح سے یہ زبردست طریقے سے کام چل رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے. آپ کے اپنے شہر کو بہت زبردست فائدہ. ایک نیا شہر جب آباد ہوگا تو اوبیسلی نئی اپرچونیٹیز ہوں گی, بہت ساری سہولتیں ملیں گی. تو اس کے لیے تو ہم جتنا کہ جی یہ کام جلدی جلدی مکمل ہو اور آپ کو ایک نیا شہر آباد ہوا وہ نظر آئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. 5 اکتوبر ورلڈ ٹیچرز ڈے آج منایا جا رہا ہے. استاد آپ کو رہنمائی بھی دیتا ہے, استاد آپ کو روشنی بھی دیتا ہے, استاد آپ کو وہ ٹریک بھی بتاتا ہے جس پر چل کر کامیابی جو ہے وہ آپ کی ضمانت ہو سکتی ہے. استاد کا ہر کسی کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے. آج جہاں میں موجود ہوں, آج جہاں آپ موجود ہیں, بلا شبہ آپ کی استاد کی اس میں محنت بھی ہے, آپ کے استاد کا اس میں بہت بڑا رول بھی ہے. استاد ہوتا کون ہے؟ اب ہم لوگوں کو تو بہت سارے لوگوں نے پڑھایا, راستہ دکھایا, رہنمائی کی. جو آپ کو ایک لفظ بھی سکھا دے وہی آپ کا استاد ہے. جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے وہ بھی آپ کا استاد ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کے استاد ہیں. آپ کے ٹیچرز جنہوں نے آپ کو نرسری, پریپ, کلاس 1, کلاس 2 میں پڑھایا وہ آپ کے استاد ہیں. یہ جو بیس بنانے والے اساتذہ ہوتے ہیں نا, یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. یہ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے بڑھ کر آپ نے کس طرح سے کون سی فیلڈ میں جانا ہے, اساتذہ کا رول وہاں پہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. ان اساتذہ کی جتنی آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں. آج کل کے اسٹوڈنٹس اپنے اساتذہ کا جتنا احترام کر سکتے ہیں کریں. بے شک وہ آپ کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں, وہ آپ کو کامیاب بنانے میں بہت آگے ہوتے ہیں. اپنے اساتذہ کو میرے خیال سے آج ہم سب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. ہم کچھ نہیں ہوتے, ہمیں کچھ بنانے والے ہمارے اساتذہ ہی ہوتے ہیں. سو آج ایک استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گزشتہ 27-28 سال سے اس شعبے سے منسلک ہیں. استاد اپنے آپ میں کیا محسوس کرتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنا دیا ہمارے استاد نے, تو استاد کو بنانے والے بھی کچھ استاد ہوتے ہیں. حمیرہ بھٹو کی طرف چلیں گے, ماہر تعلیم ہے, ٹیچر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. کبھی بچپن میں خود سوچا تھا کہ میں نے خود بھی استاد بننا ہے, ٹیچر بننا ہے, پڑھانا ہے؟ نہیں, بچپن میں تو نہیں سوچا تھا, لیکن جب 6ٹھی 7ویں کے بعد میں مسلسل فیل ہونا شروع ہوئی. اچھا. اور میرے جو 7-8 اساتذہ تھے وہ بہت سخت تھے. ان میں سے ایک استاد تھیں, وہ اتنی محبت سے بات کرتی تھی کہ مجھے لگا مجھے یہی بننا ہے جو وہ ہے. اچھا, جو بار بار فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو بھاگتے ہیں, ان کو تو اپنے ٹیچرز اچھے نہیں لگتے ہیں. اچھا نہیں, ہمارا وقت تھوڑا فرق تھا. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ میں بہت سالوں سے پڑھا رہی ہوں. جب ہم طلبہ تھے, اسکول میں تھے, ہمارے پاس چوائس ہی نہیں تھی کہ ہم استاد کو برا کہہ سکیں. میرے گھر میں تو یہ رواج تھا کہ اگر میں کوئی جائز شکایت بھی کروں تو مجھے ہی ڈانٹ پڑتی تھی, اور کہا جاتا تھا کہ ماں باپ تقدیر اور استاد کی شکایت نہیں ہو سکتی, سو ہم نہیں سنتے. بالکل آپ نے صحیح. تو سنا نہیں گیا, میری جائز شکایت بھی نہیں سنی گئی. سو میرے پاس آپشن ہی نہیں تھی کہ میں بھاگ جاتی پڑھائی سے یا اساتذہ کو برا کہتی. استاد کیسا ہوتا ہے, کیسا ہونا چاہیے؟ بینگ اے ٹیچر آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے, بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے. اس پہ بہت کتابیں لکھی گئیں, قرآن اس پہ بہت بولتا ہے. استاد کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے, اس کی ایک مثال جس سے بڑی مثال میں نے آج تک سنی نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا.
تو اس سے ہی اس لفظ کی گہرائی کا اور عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. آپ نے خود کو اساتذہ سے جوڑا. اب یہ بات اگر ہم اساتذہ محسوس کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. استاد ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے جی, استاد کتاب کی جگہ ہوتا ہے, استاد کائنات ہوتا ہے, استاد آسمان ہوتا ہے, استاد ادب ہوتا ہے, استاد پیار ہوتا ہے, استاد لحاظ ہوتا ہے, استاد سب کچھ ہوتا ہے جی. بے شک. اور پھر استاد تو سب کچھ بنا بھی سکتا ہے. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. مجھے یہ بتا دیں, آپ ہماری اپنی تمام زندگیوں میں ہم اپنی کامیابی کا اگر بہت بڑا حصہ کہیں تو ہمارے استاد ہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بنا دیا آپ کے استاد نے؟ جی ایسے ہی ہے. میں آج جو بھی ہوں اللہ کے کرم کے بعد جو ہے, والدین کے بعد, میں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہوں. میں نے ابھی بتایا کہ میں تو بچپن میں مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا, مجھے کھیلنے کا بہت شوق تھا. سو میری والدہ نے مجھے کبھی نالائق نہیں کہا, میرے اساتذہ نے بھی مجھے کبھی نالائق نہیں کہا. تو مجھے پڑھائی سے ڈر نہیں لگا. مجھے پتہ تھا کہ میں نہیں پڑھتی, استاد اچھے ہیں اور اسکول اچھا ہے اور کتاب اچھی ہے. مجھے پتہ تھا میری غلطی ہے. صحیح. استاد کا رول کیا ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میم بہت مشکل سوال ہے. میں جتنے سال سے پڑھا رہی ہوں, ہر سال مجھے لگتا ہے کہ کچھ کسر رہ گئی ہے, اس کو پھر اور بہتر کرنا ہے, اور بہتر کرنا ہے. استاد, ایک تو پہلے میں آپ کی نا غلط فہمی لوگوں کی دور کر دوں. وہ کہتے ہیں ہم استاد جو ہیں اسکول کالج یونیورسٹی کے, وہ 6 گھنٹے کے 8 گھنٹے کے استاد ہوتے ہیں. نہیں, استاد ایسا نہیں ہوتا. استاد 24 گھنٹے کا, ایک ٹیچر جو ہوتا ہے جی وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. یعنی اگر میں اپنی زندگی میں اسکول یا کالج کے بعد کوئی بھی ایسی چیز سوچوں جو مناسب نہیں ہے, میں رول ماڈل ہوں, تو پھر میں استاد نہیں بن سکتی. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہاں تک آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم کیونکہ ایک کمزور معاشرہ ہے ہمارا, تو ہم آسانی سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. میرا یہاں تک ماننا ہے سالوں میں میں نے جھوٹ کو اپنی زندگی سے صرف اس لیے نکالا کہ لفظ کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, اسٹوڈنٹس کے دل میں نہیں اترتا. سو استاد کو مثال ہونا چاہیے جی. استاد کو خوبصورت ہونا چاہیے, استاد کو با ادب ہونا چاہیے, استاد کو اپنے طلباء کا بہت لحاظ کرنے والا ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ بتا دیں, ہم بچپن سے ہی اپنے اساتذہ کو نا سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کے جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ان کے جیسے کپڑے پہننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہر بچے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. سو پھر استاد تو آپ کو پورا ایک زبردست پیکج بنا سکتا ہے. ایسا ہے, استاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. جی ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. آج کے دور میں بھی جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت جڑ گیا ہے, آج کے دور میں بھی بچہ 14-15 سال کا, 5 سال کا, 10 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے. وہ ہم لوگوں سے متاثر ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہنسنا پسند کرتا ہے, وہ ہماری ذاتی زندگیوں میں. ابھی بھی میں جاؤں نا, میں بڑے بچوں کو پڑھاتی ہوں, تو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں ہم پڑھ لیں تھوڑا سا. کہتے ہیں نہیں, پہلے اپنے بارے میں بتائیں. تو بچہ آج بھی جو ہے وہ استاد سے انسپائر ہوتا ہے, محبت کرتا ہے, جاننا چاہتا ہے. بالکل. کچھ بڑے کامیاب لوگ دیکھتے ہیں ہم, اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں اسٹرگل کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ پڑھنے کے شوقین نہیں ہوتے ہیں, تو کیا اس کے ذمہ دار بھی اساتذہ ہی ہوتے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے. اصل میں استاد بنا بھی دیتا ہے اور بگاڑ بھی دیتا ہے. بچہ جس وقت آپ کے ہاتھ میں آتا ہے 3-4 سال سے لے کے 18-20 سال کی عمر تک, یہی تو وہ عمر ہوتی ہے جب انسان بنتا یا بگڑتا ہے. تو استاد بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں. صحیح. والدین بھی استاد ہوتے ہیں کیا؟ جی بالکل ہوتا ہے. سب سے پہلی استاد تو ماں ہوتی ہے جی. ماں کی گود جو ہے وہ آپ کی پہلی تربیت گاہ ہے, تو پہلی استاد تو ماں ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ چیزیں جو ہم اپنے گھر سے سیکھتے ہیں, پھر جب ہم اسکول جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم وہاں سے سیکھتے ہیں. نہ صرف پڑھائی, بلکہ میرے خیال سے آپ کو کچھ چیزیں زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں. آپ کو کامیاب ہونے کے لیے نا صرف لکھی پڑھی کتابیں اور رزلٹ نہیں چاہیے ہوتا. بالکل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ بالکل صحیح بات. آپ پورا پیکج ہوتا ہے نا آپ کا, کہ آپ کتابوں میں اچھے مارکس لے لیں, لیکن آپ اچھے انسان نہیں ہوں گے تو پھر آپ کامیاب تو نہیں ہیں. جی بالکل. کل ہی میری اپنی ایک کلاس میں نا بچوں سے, طلباء سے بات ہو رہی تھی, تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ غور کریں, آج ٹیکنالوجی کے دور میں یوٹیوب نے اساتذہ کی ضرورت ختم کر دی ہے. جتنا علم وہاں پہ پڑا ہوا ہے اتنا تو کوئی انسان لینے کا سوچ ہی نہیں سکتا. پر آج بھی استاد کی ضرورت اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ یوٹیوب اور یہ مشینیں آپ کو وہ عزت, وہ ہمدردی, وہ انسانیت, وہ تربیت دے نہیں سکتی. وہ ون سائیڈڈ ہیں, وہ بولتی ہیں, وہ صرف علم دیتی ہیں. جو تربیت ہے
علم اور تربیت کٹھے چلتے ہیں جی. انسان علم کے بغیر تو پھر بھی شاید عزت حاصل کر سکتا ہے, تربیت کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. کامیاب ہونے کے لیے کیا استاد کا دامن تھام لینا چاہیے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے 2 مرحلے ہیں. ایک, استاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اس کا دامن تھامنے کے لیے آگے آئے, اور دوسری بات کہ اتنا ادب یا اتنی حساسیت ایک طالب علم میں ہو کہ وہ استاد کا دامن تھام لے, تو پھر وہ نہیں بھٹک سکتا. صحیح. میسج کیا ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جو بھی آپ کو سہولتیں, خوشیاں, آسانیاں ملی ہوئی ہیں اس کو لیں, دوستیاں کریں اور بہت خوش زندگی گزاریں, بہت کھیلیں, لیکن علم اور ادب اور تربیت کو کبھی نہیں بھولیں, اور استاد کی عزت کرنے سے میرے جیسے نالائق بھی جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا, کیونکہ اگر آپ اپنے استاد کا احترام کریں گے, اپنے استاد کی عزت کریں گے, تو بہت بڑے, ہم نے دیکھا ہے لوگ جو کسی بڑے مقام پہ موجود ہیں ان کے پیچھے بڑی اسٹرانگ سٹوریز ہوتی ہیں, اور وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ویلکم بیک. اور اب آج کے بھاؤ. اچھا جی, ریٹ لسٹ اوپن مارکیٹ سے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقے کا یہ ریٹ نہیں ہے. سو یہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جس علاقے میں چلے جائیں, اگر کوئی پوش علاقہ ہے اس حساب سے ریٹ ہے ہر علاقے میں, لیکن یہ 1-2 روپے کا ہی ڈفرینس ہوتا ہے. باقی رہ گئی سرکاری ریٹ لسٹ, تو یہ وہ ریٹ ہوتے ہیں جو ہم بتاتے ہیں. جی چلتے ہیں افشا کی طرف. اوور ٹو یو. سبزیوں کی قیمتیں آج بھی اوپن مارکیٹ میں زیادہ ہی ہیں. قیمتوں کے حوالے سے شہری پریشان بھی ہیں, دکاندار بھی پریشان ہیں, کیونکہ انہیں بھی اپنی من مانی قیمت پہ سبزی فروخت کرنی ہے. شہریوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنی مہنگی سبزی خرید سکیں. سبزی کے دن بدن بڑھتے ہوئے دام سے شہری خاصا پریشان ہیں, اور اسی کے حوالے سے آپ کو سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے سب سے پہلے جلدی سے آپ کو بتائیں تو آلو کی سرکار کی جانب سے قیمت 80 روپے مقرر کی گئی ہے, لیکن یہ بازار میں 130 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. پیاز کی سرکاری قیمت 150 ہے, لیکن یہ بھی بازار میں 180 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر کی سرکاری قیمت 130 ہے, لیکن یہ 190 تک فروخت کیا جا رہا ہے. ادرک کی سرکاری قیمت 715 ہے, لیکن یہ 740 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن کی سرکاری قیمت 400 ہے, لیکن یہ 450 میں فروخت کیا جا رہا ہے. مٹر کی سرکاری قیمت 300 ہے, 330 میں اس کی فروخت جاری ہے. شملہ مرچ کی سرکاری قیمت 230 روپے ہے, لیکن یہ بھی اپنی قیمت کے برعکس 260 280 روپے میں فروخت کیا جاتا ہے. بیگن کی سرکاری قیمت 70 ہے, لیکن یہ 100 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سبز مرچوں کی سرکاری قیمت 160 ہے, لیکن یہ 200 روپے میں فروخت کی جا رہی ہیں. بھنڈی کی سرکاری قیمت 80 روپے ہے, لیکن یہ 100 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں. گوبھی کی سرکاری قیمت 130 ہے, لیکن یہ اپنی قیمت کے برعکس 180 میں فروخت کیا جاتا ہے. سبز مرچوں کی سرکاری قیمت اپنے آپ کو بتائی, ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ تینوں کی سرکاری قیمت 180 ہی ہے اس کی بھی, اور اس کو 220 روپے میں فروخت کیا جانا ہے. لیموں کی سرکاری قیمت 260 290 ہے, لیکن یہ 1000 سے 900 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. پھل سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں, شہری اس سوال سے بہت پریشان ہیں, کیونکہ روزمرہ کی اشیاء ہے اور روزانہ ہی ان کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں. تو شہری اس حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے بھی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حکام سے مہنگائی کو کم کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, ہمیں آپ نے بتائی سبزیوں کی قیمتیں. اسی کے ساتھ ہی ہم نے جانا ہے جی کلوزنگ کی طرف, لیکن سنڈے اور منڈے کیونکہ گیپ آ جاتا ہے تو تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر ہماری سنڈے کو برتھ ڈے ہے تو کس طرح سے وش کیا جائے گا. سو آپ ہمیں اپنی پکچرز بھجوا سکتے ہیں, سنڈے اور منڈے کی پکچرز آپ ہمیں بھجوا دیں جن کی سالگرہ ہے, پروگرام کا حصہ بن جائیں گے جی منڈے کے دن. اسکرین پر نمبر دکھا دیں جی, اس پر آپ نے اپنی پکچر اور اپنا نام ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی سجیشنز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں, ضرور اپنا فیڈ بیک دیں اور سجیشن دیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.